Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, आपका बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे चैनल वॉर में विद ऑल रिस्पेक्ट। नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने सुना होगा कि हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से जो एक मौजू शुरू किया है उस पर बात अभी जारी है। चूँकि अफ़गानिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं तालिबान के हवाले से और वहाँ की हुकूमत में रद्द-बदल के हवाले से, तो हमने सोचा यहाँ पे बात की जाए। लेकिन फिर मौजू ऐसा चला कि हमें कुछ बताना पड़ा नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए कि इसको तारीख के तनाजुर में थोड़ा शुरू किया जाए, बताया जाए। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हमने जो अफगानिस्तान का जनरल एक खित्ते को लेकर उस पर बात की थी। आज हम बात करेंगे उसके ऊपर, और जब जंग होती है पहली इनकी एंगो अफगान वार, वहां से आपको बताएंगे कि क्या हुआ। तो हमारे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं अली सियाह साहब लंदन से और मुजफ्फर साहब कनाडा से। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी सियाद भाई, बात चल रही थी अफगानिस्तान की। ये बताइए कि ये जो पहली जंग हुई इनके दरमियान, जिसको एंग्लो अफगान वार कहा जाता है, उसका कुछ बताइएगा जरा प्लीज। जी चलें इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान हमेशा से ये जो खिता है, ट्राइब्स की अमाजगा और मुख्तलिफ कबीले यहाँ पे नमरदासमा थे। पश्तून कबाइल अलहदा थे, ताजिक अलहदा थे, उज़्बेक अलहदा थे, तुर्कमान अलहदा थे, और ये सारे मुख्तलिफ कबाइल यहाँ पे नमरदासमा रहते थे। ठीक है। तो यहाँ पे एक हाकिम थे शाह शुजा, उनकी हुकूमत थी, लेकिन उनको चैलेंज किया और अफगानिस्तान का इलाका उस जमाने में खुरासान कहलाता था और ये दाखिली इंतशार का शिकार था। ठीक है। तो उस जमाने में बारकजई कबाइल जो थे वो स्ट्रॉन्ग लोग थे और उन्होंने शाह शुजा को शिकस्त दे के तो काबुल पे कब्जा कर लिया, और उसके जो सरबराह बने वो दोस्त मोहम्मद खान हाकिम थे उस जमाने में। ये शाह शुजा और बारकजइयों के दरमियान जो लड़ाई है किस सन में हुई थी? ये हुई है 1840 के करीब, 40-41 की बात है। अच्छा सर, एक और सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जब हम ये बात करते हैं कि शाह शुजा अफगानिस्तान का रूलर था, तो आप एग्जैक्टली उसकी रूलर की, शाह शुजा की हुकूमत की बाउंड्री कुछ बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या यही बाउंड्री थी जो आज भी अफगानिस्तान है, या मतलब कोई इससे आगे, मतलब काबुल का इलाका इसके अंदर था, कंधार का इलाका, कुछ इसके खद्दो-खाल वाज़े करेंगे? उसमें बाउंड्री एग्जैक्ट तो नहीं थी ये वाली, क्योंकि उस जमाने में ज़ाहिर है कटी पिटी सरदें होती थी, कटी पटी सरदें होती थी। दरियाए आमू बहरहाल एक रियासत के दरमियान बाउंड्री था। यहाँ से जो हिंदू कुश का सिलसिला है, इसके मुख्तलिफ कॉर्नर जो थे, किसी में कंधार का कुछ इलाका आ गया, हरात का कुछ इलाका आ गया, और जलालाबाद आज का जो है यहाँ तक का इलाका आ गया। तो ये एक बेसिकली काबुल टेरिटरी कहलाता था। काबुल जो सिटी था, ये जो शुरू से डेवलप्ड था और निस्बतन गुंजादाबाद इलाका था, तो जो काबुल का हुक्मरान होता था वो बाकी इलाकों का भी हुक्मरान उसी को तस्वर किया जाता था। तो ये सेटलमेंट तो 1880 में हुई है, जो आज का अफगानिस्तान है ना। ये वाली बाउंड्री जो सेट हुई है 1880 में हुई है। यानी खुद अफगानिस्तान की शक्ल बदलती रही है जैसे जनरल होता था रूल के ममालिक की सरहदें तब्दील होती रहती थी और कोई वाज़ेह बाउंड्री नहीं हुआ करती थी। तो जब दोस्त मोहम्मद खान की हुकूमत आई तो बरतानवी जो थे ये समझते थे कि दोस्त मोहम्मद खान जो है ये इम्पार्शियल हुक्मरान नहीं है, और बरतानवी जो थे ये भी रूस के असर से खाइफ थे। उस जमाने में जार की हुकूमत थी, जार रूस। ज़ाहिर अभी तक रशियन इनकलाब नहीं आया था, कम्युनिस्ट इनकलाब नहीं आया था। तो इन्होंने यही समझा कि जो दोस्त मोहम्मद खान है ये
رشین انفلوئنس کے زیر اثر زیادہ ہے اور یہ ہماری بات نہیں مانے گا. چنانچہ انہوں نے کوشش کی کہ جو پرانا حاکم ہے شاہ شجاع اس کو لایا جائے اور دوست محمد خان کو وہاں سے آؤٹ کر دیا جائے. اس ساری کوشش میں برطانوی فوجیں کابل داخل ہو جاتی ہیں. یہ ان کی فرسٹ جسے اینگلو افغان وار کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ 1840 سے لے کے تو 1842 تک ہی انہوں نے سارا کام کیا ہے. اچھا, دوست محمد خان جو ہے وہ ظاہر شکست کھا گیا اور اس کو انہوں نے گرفتار کر دیا. گرفتار کر کے اس کی فیملی سمیت اس کو انہوں نے واپس ہندوستان بھیج دیا برطانیہ نے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ شاہ شجاع کو بٹھا دیا گیا اور چند ایک ہزار برطانوی فوجی تھے جس میں زیادہ تر ہندوستانیوں کی تعداد تھی, یہ لوگ تھے. برطانیہ جو تھا وہ بے فکر ہو گیا کابل کی طرف سے کہ شاہ شجاع جو ہے یہ سنبھال لے گا. لیکن یہ وہی فینومینا ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں اشرف غنی کو امریکہ حکومت دے گا تو خود واپس چلا جائے کہ سنبھالو. تو ظاہر ٹرائبس کی یہ مینٹیلٹی نہیں ہے, وہ اس طرح نہیں یعنی گوارا کرتے جب تک ان کی آپس کی رضامندی نہ ہو. برطانوی جیسے واپس گئے ہیں پیچھے سے فساد ہوئے, ہنگامے ہوئے, اور جو لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی انہوں نے شاہ شجاع کو قتل کر دیا. انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے جو برطانوی تھے وہاں پہ ان کو بھی قتل کر دیا, جس کے نتیجے میں برطانوی فوجیں دوبارہ کابل میں داخل ہو گئی اور انہوں نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا. یہ 1839 سے لے کے 1842 تک کے واقعات ہیں. اچھا, اب یہ جب ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے تو جو انڈیا کے نئے گورنر جنرل ہیں لارڈ ایلنگ برو, ان کا خیال ہے کہ ہمیں نا افغانستان کے یہ جو اس قسم کے لوکلائز ایشو ہیں اس میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس نے کہا یار ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے, نہ ان کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں اتنا انٹرسٹ تھا. ان کا انٹرسٹ صرف یہی تھا کہ یہاں پہ رشین انفلوئنس نہ بنے, کیونکہ اس زمانے میں یہ بہت بڑی طاقتیں تھیں. سپر پاور تو اس زمانے کی سب سے بڑی برطانیہ تھا اور دوسری طرف رشیا تھا, اور رشیا بھی ایکسپینڈ کر رہا تھا. اور ان کا یہی خیال تھا کہ افغانستان ایک بفر سٹیٹ کے طور پر ہی قائم رہے. یہ صرف برطانیہ کا نہیں, یہ روس کا بھی یہی خیال تھا. اس لیے دونوں طاقتوں نے ڈائریکٹ کبھی بھی افغانستان کو فلی کنٹرول یا فلی آکوپائڈ کرنے کی کوشش نہیں کی, جو کہ ان کے لیے منٹوں کی بات تھی, کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن وہ ڈائریکٹ ایک دوسرے کے سامنے کبھی بھی نہیں آنا چاہتے تھے. اور یہ ایک ہم تاریخ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا تھا. ہمیشہ بڑی طاقتیں اپنے درمیان کوئی نہ کوئی بفر سٹون رکھا کرتی تھی. لہذا لارڈ ایلن برو نے کیا فیصلہ کیا, اس نے افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کیا. دوست محمد خان سے دوبارہ بات کی گئی. دوست محمد خان کو واپس انڈیا سے کابل لایا گیا, چونکہ وہ ایک بڑے قبیلے کا سردار تھا اور وزیر ایک انسان تھے, تو اس کو دوبارہ کابل کی حکومت دی گئی. دوست محمد خان نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا برطانیہ کے ساتھ کہ یہ سرزمین جو ہے نہ یہاں پہ کسی دوسرے ملک کا انفلوئنس ہوگا اور نہ ہی آپ کے خلاف یہ سرزمین استعمال ہوگی. تو اس طرح یہ جو پہلی اینگلو افغان وار ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی جب 1863 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے دوست محمد خان کا, اور دوست محمد کا انتقال جب ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا شیر علی خان جو ہے وہ حاکم بنتا ہے. تو یہ اس کی جو ہوتی ہے تاج پوشی شیر علی خان کی ایز اے حاکم کابل, اس دوران یہ سارے واقعات پیش خیمہ بنتے ہیں. دوسری جو جنگ ہے اینگلو افغان وار, یہ اس کا آگے سے پیش خیمہ بنتے ہیں. تو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو جو دوسری اینگلو افغان وار ہے اس کی شروع ہونے کی کیا وجوہات تھی, وہ کب ہوئی اور اس کا آؤٹ کم کیا نکلا؟ دوسری اینگلو افغان وار جو ہے وہ 1878 سے لے کے 1880 تک کا اس کا پیریڈ ہے. اور اس دوران میں نے آپ کو بتایا جیسے شیر علی خان کی حکومت تھی, یہ اس کے بیٹے تھے دوست محمد خان کے, اور لارڈ لٹن جو تھے گورنر جنرل وزیر اس زمانے میں, لارڈ لٹن گورنر جنرل تھے. اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو دوست محمد خان ہے اس کے تعلقات جو ہیں وہ اس کا بیٹا جو شیر علی خان ہے دوست محمد خان کا,
لارڈ لیٹن کو یہ خبر ملی کہ اس کے تعلقات جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ بہت زیادہ اچھے ہیں، اور یہ شیر علی خان جو ہے یہ رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات جو بڑھا رہا ہے، یہ ان کے لیے زیادہ بڑی شاکنگ نیوز تھی، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ رشیا جو اس علاقے میں داخل ہو۔ اس لیے لٹن کا ایک وفد جو تھا اس نے کابل بھیجا کہ جا کے تم شیر علی خان سے نیگوسیشن کر کے آؤ اور اسے بات کر کے آؤ۔ انفارچونیٹلی جو ان کا وفد تھا، جس کی جو سربراہی تھی اس زمانے کے مشہور شخصیت سر چیمبرلین، نام سنا ہوگا، وہ کر رہے تھے، ان کو سرحد بھی کراس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی افغان حکمرانوں کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف ایک رشین جنرل تھے، ان کا نام تھا جنرل سٹولیٹوف، ٹھیک ہے، ان کو کابل میں مدعو کیا گیا، یعنی رشین جنرل جو ہے وہ کابل میں آ گیا، یہاں سے برطانوی جو سفیر ہے یا جو وفد ہے اس کو سرحد کراس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ کھلی ایک سپر پاور کو ظاہر ہے آنکھیں دکھانے والی بات تھی، اور شیر علی خان یہ سب کچھ ظاہر ہے رشین سپورٹ پہ کر رہے تھے، اور اس کو پورا رائٹ تھا، اس کا ایک انڈیپینڈنٹ حکومت تھی، ملک تھا، وہ یہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن ایک ایسے ملک کے ساتھ جس سے انہوں نے پہلے بھی مار کھائی اور ایگریمنٹ کیا، اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا بہرحال ان کو بہت مہنگا پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سر یہ جو وائس رائے لٹن تھے ان کو یہ سب کچھ گوارا نہ ہوا، تو انہوں نے افغانوں کے خلاف 21 نومبر 1878 میں دوسری جنگ چھیڑ دی۔ اچھا، شیر علی جو تھا وہ ملک سے بھاگ گیا اور وہ کسی ریاست میں اس نے جا کے پناہ لی، اور 1878 میں ہی وہ اس کی کئی وفات ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو دوسری اینگلو افغان وار ہے وہ اس طرح وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے، اور کابل میں جناب اس کے آگے سے ایک بھتیجے شیر علی خان کے بیٹے بھتیجا نہیں، اس کا بیٹا تھا یعقوب علی خان، اس کو وہ تخت پہ بٹھاتے ہیں یا اس کو کابل کا امیر بناتے ہیں۔ یہ اب آگے سے تیسری جو افغان وار ہے، یہ آگے سے اس کا جو نا سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے درمیان ایک جو ایگریمنٹ ہوتا ہے یعقوب خان اور انگریزوں کے درمیان، اسے معاہدہ گندمک کہتے ہیں، بڑا مشہور معاہدہ تھا ان کا۔ سردار یعقوب جو تھے ان کو انگریزوں نے تخت پہ بٹھایا، اس کو سپورٹ کیا۔ سردار یعقوب زیرک آدمی تھا، اور اس نے انگریزوں کے ساتھ سوچا کہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تو اس نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور 1879 میں غالباً یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت برطانیہ کو انہوں نے اجازت دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری کہ آپ یہاں کابل میں اپنی ایمبیسی کھول لیں یا اپنا سفارت خانہ کھول لیں یا کانسولیٹ کھول لیں۔ تو 1879 میں پھر برطانیہ نے وہاں پہ اپنی ایک ایمبیسی کھول لی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک امبیسڈر بٹھایا، اور اس طرح ان کے جو برطانیہ کے ساتھ تعلقات تھے کابل حکومت کے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس سردار یعقوب یہ بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی دوسری ریاست کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے برطانوی مفادات کو تحفظات ہوں یا ان کو کوئی نقصان پہنچے۔ یعنی یہ دیکھیں اس زمانے کی سپر پاور ہے برطانیہ۔ یہ جو میتھ ہے نا کہ افغانستان کبھی بھی کسی کے زیر اثر نہیں رہا، زیر نگی نہیں رہا، یہ بیسیکلی ٹوٹلی غلط باتیں ہیں۔ افغانستان واز ٹوٹلی اے پیراسائٹ اسٹیٹ، اور افغانستان کبھی بھی ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک اسٹرانگ ریاست کے طور پہ نہیں قائم رہا، یہ ہمیشہ ایک پیراسائٹ ریاست کے طور پہ قائم رہا ہے۔ وقتی طور پہ اگر کوئی حاکم چند سالوں کے لیے وہاں پہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ڈائنیسٹی کئی سینکڑوں سالوں سے موجود ہے۔ یہ ٹوٹل غلط میتھ ہے، غلط ہسٹری ہے۔ افغانستان جی اور نہ ہی باؤنڈریز وہ تھی جو اب ہے۔ افغانستان کی باؤنڈریز ظاہر ہے یہ تو نہیں تھی، یہ تو تبدیل ہوتی نہیں۔ یہ تو دیکھیں کبھی رنجیت سنگھ گھس جاتا ہے اندر، اب جو مغل شہزادے ہیں ہمارے، اب وہ شاہ شجاع جو تھا، کیا نام تھا اس کا، محمد شاہ، اس کی پیدائش غزنی کی ہے۔ اب بہت سارے مغل بادشاہ جو ہیں ہمارے جو شہزادے ہیں، کسی کی غزنی کی پیدائش ہے، کسی کی جلال آباد کی پیدائش ہے، کسی کی قندھار کی، یعنی یہ وہاں رہتے رہے ہیں جا کے سارے، کبھی کوئی کہیں چلا گیا، کبھی کوئی کہیں چلا گیا۔
تو یہ ٹیریٹریز تو ایکسپینڈ بھی ہوتی رہی ہیں اور ان میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. نادر شاہ کا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ خراسان تو نادر شاہ کی ڈائنیسٹی کا ایک پارٹ تھا. آپ نے پہلے بتایا ٹرک آٹومن امپائر ان کا ہی حصہ رہا ہے, اور اس سے پہلے سلجوکیوں کا بھی یہی حصہ رہا ہے, الف ارسلان کی حکومت کا, عباسیوں کا بھی یہی حصہ رہا ہے. تو یہ تو مختلف زمانوں میں یہاں پہ مختلف امپائرز رہی ہیں. تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایک بڑی ایک سالڈ کانکریٹ ایک سٹیل کی اسٹیٹ ہے جس کے اندر کبھی کوئی داخل نہیں ہوا, جس میں کبھی کوئی, یہ ٹوٹل غلط میتھولوجیز ہیں ساری اور افسانوی باتیں ہیں. اچھا, تو اب تھرڈ جو اینگلو افغان وار ہے اس کا پریلوڈ اور اس کا ایونٹس بتائیں کیا ہوا. اچھا, وہ معاہدہ جو ہوا امیر یعقوب علی خان اور سر لوئس ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور سر لوئس جو تھے وہ وہاں پہ ایز اے ایمبیسڈر مقرر ہوتے ہیں, یا وہاں پہ وہ ایک نمائندہ کے طور پہ رہتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ وہاں پہ ظاہر ہے افغانستان کی جیسے آج کی ایک سائیکالوجی یا تابعی سائیکالوجی تھی, بہت سے گروپ وہاں پہ اینٹی بریٹن بھی تھے اور اینٹی گورنمنٹ بھی تھے. اور ہوتا یہ کہ 79 میں یہ وعدہ ہوتا ہے, لیکن مئی 79 میں یہ معاہدہ ہوا ہے, اور سپتمبر 1879 میں لوئس کو کابل میں ہی عملے کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایمبیسڈر کو اس کو کابل میں قتل کر دیا جاتا ہے. 4 مہینے کرنے والے جو تھے وہ وہی لوگ تھے جو کہ برطانوی حکومت کے خلاف تھے. اچھا, سپتمبر میں ایمبیسڈر قتل ہوتا ہے. اکتوبر میں جو برطانوی افواج ہیں وہ دوبارہ آ جاتی ہیں اور کابل کا کنٹرول سنبھال لیتی ہیں اکتوبر 1879 میں. اور جولائی 1880 میں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ شیر علی خان کا جو بھتیجا ہے عبد الرحمان, اس کو پھر وہ امیر بنا دیتے ہیں کہ تم جاؤ, تمہاری چھٹی. کیونکہ ظاہر ہے اس کے دور میں ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے. یعقوب خان کے دور میں ظاہر ان کا ایمبیسڈر مارا جاتا ہے, اس کو ہٹا کے شیر علی خان جو اس سے پہلے حاکم تھا اس کے بھتیجے امیر عبد الرحمان کو حاکم بنا دیا جاتا ہے. نہ صرف اسے حاکم بنایا جاتا ہے بلکہ یہ وہ وقت ہے جب برطانیہ اور رشیا مل کے افغانستان کی ٹیریٹریز ری ڈیفائن کرتے ہیں, اور یہ وہ ٹیریٹریز ہیں جو آج بھی قائم ہیں. یہ بات ہے 1880 کی, 1880. اوکے, صحیح. 1880. اور 1880 میں ہی افغانستان کا نام تجویز کیا جاتا ہے اور اس کا نام افغانستان رکھ دیا جاتا ہے. خراسان ترکمانستان کی بجائے اس کو پھر افغانستان کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بات ہے 1880. اس سے پہلے یہ 1880 سے پہلے خراسان تھا. اچھا, اب یہ 2 جنگوں کی یہ صورتحال ہے کہ ان دونوں جنگوں میں ظاہر برطانیہ جو تھا وہ اس نے اپنی مرضی کی وہاں پہ. اب اس کے بعد جو ہے وہ تیسری جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں. اب یہ جو امیر عبد الرحمان ہے ان کا آگے سے بیٹا ہے حبیب الرحمان, پھر اس کا بیٹا آگے سے امان اللہ. امیر عبد الرحمان کے ساتھ ہی ان کے معاہدہ ہوا تھا ڈیورنڈ لائن کا, اور اس کے بعد حبیب الرحمان کے ساتھ اس معاہدے کی توثیق کی گئی تھی, اور اسی معاہدے کی توثیق پھر امان اللہ نے بھی کی تھی, ٹھیک ہے. یہ تینوں نے معاہدہ جو تھا ڈیورنڈ لائن کا اس کی توثیق کی ہوئی ہے انگریزوں کے ساتھ, لہذا یہ کوئی ڈسپیوٹ تھا ہی نہیں. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 14 سے لے کے آنورڈ 18 تک جنگ عظیم رہتی ہے, فرسٹ ورلڈ وار. وہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا برطانیہ کے لیے بھی, روس کے لیے بھی. ادھر روس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ انقلاب آ جاتا ہے, بلشوک پارٹی آ جاتی ہے. بالکل. اب آٹومن امپائر ایک طرف ہے اور برطانوی ایک طرف ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ 1920 میں ہندوستان میں بھی طریقے خلافت چلی ہے. مسلمانوں کے سینٹیمنٹ ظاہر ہے طریقے خلافت کے ساتھ تھے. اسی طرح جس طرح برصغیر کے مسلمانوں کے سینٹیمنٹ مسلمانوں کے ساتھ تھے, اس طرح افغانیوں کے سینٹیمنٹ بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے. حکومت امان اللہ کی تھی. اس چیز کو بھی انگریزوں نے وہ پسند نہیں کیا, اور انہوں نے یعنی یہی سمجھا کہ افغانستان میں دوبارہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ریبیلری اور کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں.
اچھا اب ساری کشمکش میں حبیب اللہ خان جو تھا وہ ظاہر عبد الرحمان کا بیٹا حبیب اللہ خان بھی قتل ہو گیا تھا، آگے اس کے بیٹے امان اللہ کی حکومت تھی، روس میں بھی انقلاب آ چکا تھا۔ امان اللہ نے صورتحال بھانپتے ہوئے کہ وہ برطانوی فرسٹ ورلڈ وار لڑ چکے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، ان کی فوجیں بھی تھکی ہوئی ہیں، اس نے برطانوی اثر رسوخ کو بظاہر اس نے ماننے سے نا یعنی اجتناب کیا، تھوڑا بہت اس نے آنکھیں دکھائیں ان کو۔ اس کے نتیجے میں 1919 مئی میں تیسری جنگ شروع ہو گئی، انگریزوں نے پھر اس میں فوجیں بھیج دیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امان اللہ ظاہر ہے وہ ان کے سامنے جنگ تو نہیں لڑ سکتا تھا، وہ اتنی طاقتور ریاست تو نہیں تھی۔ وہ پنڈی آتا ہے، امان اللہ کو طلب کیا جاتا ہے، 18 اگست 1919 کو راول پنڈی میں ایک تیسرا جو ہے وہ معاہدہ کیا جاتا ہے، جس کے اندر پیسفل رہنے کی بات کی جاتی ہے، اور یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کو پرماننٹ سرحد کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی دوران افغانستان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، راول پنڈی 1919 اگست 18 اگست 1919 کے معاہدے سے پہلے افغانستان یو ایس ایس آر کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، یعنی افغانستان وہ واحد ملک بن جاتا ہے جو کمیونسٹ رشیا کو جس نے سب سے پہلے تسلیم کیا نا۔ یہ ایک بہت بڑی ایک جو تھی نا اس علاقے کی سیاست میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کہ جس کے نتیجے میں یو ایس ایس آر کی جو مداخلت تھی وہ افغانستان میں بڑھتی ہے، جو کہ پھر 79 میں ایک اور روپ دھار لیتی ہے۔ تو یہ 3 جنگیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ تھیں، جو اینگلو افغان جنگوں کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کی ایک اپنی تاریخ ہے، ان کا ایک اپنا امپیکٹ ہے۔ اس امپیکٹ کے تحت یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان جو تھا وہ ڈائریکٹ برطانیہ کی کالونی تو نہیں تھا، لیکن ٹوٹلی انڈر کنٹرول بائی برٹش، اور برٹش اس کو اپنی مرضی سے مینیپولیٹ کرتے تھے، اپنی مرضی سے وہاں پہ حکومتیں چینج کرتے تھے، اپنی مرضی سے ان سے ایگریمنٹ کروا لیتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ برطانیہ نے یہ کبھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ افغانستان میں جا کے پرماننٹ سیٹلمنٹ اختیار کریں، یا پرماننٹ اس کو کابل کو چھاونی بنائیں، یا پرماننٹ اس کو اپنا کوئی صوبہ بنائیں، یہ انہوں نے اس کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی۔ ٹھیک ہے جی ظفر صاحب، میرا خیال ہے کہ ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ ظفر صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہو؟ نہیں، بس بہت زبردست گفتگو رہی ہے، اور اگلی جو ہم بات کریں گے وہ پھر جو ریسنٹ ہسٹری ہے 1880 سے شروع کریں گے نا پھر نہیں، مطلب جس طرح یہ جو اب 1919 تک تو ہم آ گئے نا، یعنی 1919 تک کا تو وہ ہو گیا۔ ڈیورنڈ لائن بھی ہم نے بات کر لی کہ ڈیورنڈ لائن بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی، اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ ظاہر شاہ کی حکومت سے شروع کریں گے، جہاں سے اصل ریسنٹ ہسٹری جو افغانستان کی موجودہ شکل ہے وہ بننی شروع ہوتی ہے۔ تو ظاہر شاہ کی حکومت سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ جو موجودہ ہے یہ پھر یہ سیکنڈ ورلڈ وار سے تھوڑی دیر پہلے یا اس سے بعد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ دوستو بہت شکریہ آپ کا، ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے، لیکن بات ہسٹری کے حوالے سے ہو تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتی ہے، سارے واقعات کیا کچھ ہو رہا ہے، سپر پاورز، ان کے نخرے، ان کے حساب کتاب، یہ مطلب عجیب و غریب جو ہے وہ دنیا میں کشمکش رہی۔ ادھر سے ایشیائی کوچک سے جو اوٹومن امپائرز، پھر برٹش، ادھر سے زار روس، ادھر سے برصغیر، مطلب کیا کیا کھچڑیاں پکتی رہیں، اس خاص کر اس دور 18 سے لے کر 90 کے اینڈ تک، کہ اللہ کی پناہ۔ بہرحال اس کو بات کرتے ہیں، بہت ہی زبردست موضوع ہے، اور میرے خیال ناظرین کے لیے بھی ایک انٹرسٹنگ موضوع ہے اس حوالے سے کہ تاریخی تناظر میں ہم افغانستان کی جو موجودہ شکل ہے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سے پھر جو ہے وہ ملاقات کریں گے، حاضر ہوں گے ہم، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔